हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए ब्लैक मनी का सेकंड एपिसोड लेके आई हूँ, जो बहुत ही दिनों के बाद है। लेकिन आप लोग बेफिक्र रहे, मैं बहुत ही डिटेल के साथ आपको बताऊंगी। जैसे कि आपने देखा कि उमर और एलिफ एक रूम में थे, तो एलिफ ने उमर को कहा कि आप अंदर चले जाएं, मैं अपना काम करके आ जाती हूँ। यहाँ पे एलिफ के अंकल जो है वो उसके कज़न से बात कर रहे हैं। दरअसल एलिफ को ही पता नहीं है कि उसकी बहन को उसके अंकल ने ही किडनैप करवाया है। यहाँ पे एलिफ को याद आता है कि उसकी बहन किस तरह चीखती चिल्ला रही थी, और एलिफ भी उसको देख के बहुत ही रो रही है। एलिफ को ये बात जब याद आती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो सोचती है कि मैं कैसे अपनी बहन को वहाँ से छुड़ाऊँ। यही सोचते सोचते वो वॉशरूम में होती है और वहाँ से अपनी चीज़ें जल्दी समेटने के लिए बाहर जाती है। इतने में उसे कॉल आ जाती है। वो देखती है कि ये कॉल किसकी है। वो हैरान परेशान हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि ये तो उस आदमी की ही कॉल है। वो उससे कहता है कि तुमने डायमंड्स का क्या कर लिया। एलिफ उसे कहती है मैंने बहुत ढूंढ ली है, लेकिन मुझे डायमंड कहीं नहीं मिले। वो आदमी उसे कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो। एलिफ उसे कहती है कि मैं फिर भी कोशिश करूंगी, आप बेफिक्र रहें, लेकिन आप मेरी बहन को कुछ भी नहीं करने देंगे। वो आदमी उसे कहते हैं कि मैं इस बात का कोई भी आपसे वादा नहीं कर सकता। आप मुझे डायमंड दे और अपनी बहन को ले, वरना आपकी बहन आपको मरी हुई मिलेगी। एलिफ ये बात सुन के बहुत ही खफा हो जाती है और बहुत ही रोती है, और उस आदमी को कहती है कि तुम इतने जालिम नहीं बन सकते। दूसरी तरफ आप उमर को देख सकते हैं। उमर को जिस कमरे में एलिफ ने छोड़ा था, वहाँ पे उसको एक तस्वीर नज़र आ जाती है, और दरअसल ये तस्वीर जो है ये एलिफ के फादर की है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो वहाँ पे रूम में और भी चीज़ें देख रहा होता है। उसे वहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ जाती है, जो कि दरअसल उस पे एलिफ का नाम लिखा होता है, और वो उसको देख के बहुत चौंक जाता है, और उसे पता चल जाता है कि एलिफ के फादर के नज़दीक एलिफ की बहुत ही जगह थी। वहाँ पे एक कार्ड देख लेता है जिस पे एलिफ का ही नाम लिखा होता है। मीन्स कि एलिफ के नाम पे उसके फादर ने कुछ चीज़ की होती है। दरअसल एलिफ के नाम पे उसके फादर ने एक डायमंड की शॉप भी ओपन की होती है। दूसरी तरफ ये लड़की आप जो देख सकती हैं, ये एलिफ की फ्रेंड होती है वो, और एलिफ इस पे बहुत भरोसा करती है। एलिफ उससे अपनी दिल की हर बात शेयर करती है, और यहाँ पे वो फाइनेंस में बात कर रही होती है, और इससे पूछती है कि हमारी कंपनी का फाइनेंस यानी कि पैसे के लिहाज से हमारी कंपनी किस तरह है। वो उसे कहती है कि हम बहुत ही खसारे का शिकार हैं। दूसरी तरफ उमर यहाँ पे डायमंड चेक कर रहा होता है, और उसे पता चल जाता है कि मेरा तो काफ़ी यहाँ पे टाइम हो गया है, और वो बाहर निकल के आ जाता है। एलिफ ने अपने फ्रेंड से कहा होता है कि जब उमर बाहर आ जाए तो तुम उसका ध्यान भटका दो, ताकि थोड़ी टाइम यहाँ पे वो स्पेंड कर ले और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। जैसे ही उमर बाहर आता है, उसकी फ्रेंड बाहर निकल के आ जाती है। उमर से कहती है कि आप किसको ढूंढ रहे हैं। वो कहती है, वो उमर उसे कहते हैं मैं किसी को नहीं, बस मैं एलिफ से बात करना चाहता हूँ। वो उसे कहती है कि एलिफ तो यहाँ पे नहीं है, वो तो कब का यहाँ से चली गई है। उमर उसे कहते हैं कि तुम किस तरह बकवास कर रही हो। वो उसे कहते हैं मैं बकवास नहीं, ये हकीकत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस स्टेशन में एलिफ के फादर का जो केस है वो चल रहा होता है, और वो डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह इस बंदे का कत्ल हुआ है। और दरअसल वो कहते हैं कि ये कत्ल जो है वो प्लान था, इसमें बहुत सारे लोग मुलव्वस है, और ये मुझे डायमंड की ही बात नज़र आ रही है। यहाँ पे सब डिस्कशन इस पे हवाले से कर रहे होते हैं। इतने में उमर जो है वो बाहर आ जाता है, और वो एलिफ को ही ढूंढता है, लेकिन उसे एलिफ नहीं मिली। वो कहता है कि ये लड़की कहाँ पे गायब हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिफ की सिस्टर को यहाँ पे रखा है, और वो यहाँ पे रो रही होती है। इतने में वो देखती है कि दरवाजे पे कोई बंदा आ गया है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, वहाँ पे एक आदमी आ जाता है, और वो उससे कहता है कि आपने इसको अकेले क्यों छोड़ा, और ये चेयर से यहाँ पे कैसे आ गई है। इसको तो हमने चेयर के साथ बांधा था। वो आदमी से कहता है कि हाँ, जब मैं यहाँ आया तो ये इधर ही पड़ी थी। वो उसके बाल बाहर वो साइड पे करके उसे बालों से पकड़ लेते हैं, फिर उसको उस चेयर पे बिठा देते हैं, और बहुत चिल्लाती चीखती है, और वो उसे कहती है कि मुझे छोड़ दो, मेरे कोई गुनाह नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया, ना हमारे पास डायमंड है, आप लोग हमारे साथ क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन वो उनकी कोई बात नहीं सुनते और उनको बांध देते हैं ज़बरदस्ती। इतने में रिंगिंग आ जाती है फ़ोन पे, तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है, और वो कहती है कि ये अभी रिंगिंग कैसे आई। वो दोनों बंदे एक दूसरे को देख लेते हैं और कहते हैं
کہ اس کے پاس موبائل کیا کر رہا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے موبائل کو ٹچ بھی نہیں کیا۔ وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ یہاں پہ تو موبائل تھا ہی نہیں، کیسے آیا؟ جیسے ہی وہ اوپن کرتے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ الف کو اس کی سسٹر کو الف کی مدر کال کر رہی ہے، اور وہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ الف کی مدر جو ہے وہ بھی حیران ہوتی ہے کہ میری بیٹی میرا کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی۔ اتنے میں وہ بندہ فون ڈسکنیکٹ کر کے اس کو توڑ دیتا ہے۔ الف کی سسٹر اسے کہتی ہے کہ کائنڈلی آپ میرا فون نہ توڑیں، ہمیں چھوڑ دیں، لیکن وہ بندہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور وہ اس کال کو توڑ دیتا ہے۔ پھر جیسے ہی کال بند ہو جاتی ہے، الف کی مدر جو ہوتی ہے وہ بہت ہی حیران ہو جاتی ہے، تو وہ الف کی کال کرتی ہے۔ الف جو ہوتی ہے وہ راستے میں ہوتی ہے، دراصل وہ بہت ہی پریشان ہوتی ہے اور وہ سوچتی کہ میں ڈائمنڈ کا کیا کروں، کدھر سے لے آؤں۔ الف کی مدر اسے کہتی ہے کہ ابھی میں نے نیلوفر کو کال کی تھی، اس کی بہن کا دراصل نام نیلوفر ہے، کہ نیلوفر کو میں نے کال کی تھی لیکن اس نے ریسیو نہیں کی، اس کو رنگ گئی، لیکن اس کے بعد جب میں نے دوبارہ کوشش کی تو کال بند آ رہی تھی، مجھے بتاؤ نیلوفر کہاں پہ ہے؟ الف اسے کہتی ہے کہ آپ نے اسے کب کال کی؟ وہ اسے کہتی ہے کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے میں نے اسے کال کی لیکن اس نے ریسیو نہیں کی، مجھے بتاؤ کوئی بات تو نہیں ہے، آپ لوگ پریشان میں تو نہیں ہو، مطلب کوئی ٹینشن کی بات تو نہیں ہے؟ الف اسے کہتی ہے نہیں مدر، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، دراصل وہ اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے بزی ہے، اس وجہ سے ہے۔ پھر وہاں سے الف کو بھوک لگ جاتی ہے اور وہ کسی شاپ میں چلی جاتی ہے اور وہاں اس سے پوچھتی ہے کہ مجھے کچھ چاکلیٹس اور کینڈیز دے دو۔ جب وہ لے لیتی ہے تو اس سے پیسے پوچھتی ہے تو وہ بندہ جو پیسے بتا دیتا ہے، الف اس سے کچھ زیادہ اماؤنٹ اسے دے دیتی ہے، پھر وہاں سے وہ بھاگتی ہے۔ پھر وہ بندہ اس کے پیچھے آوازیں لگاتا اور کہتا ہے کہ الف آپ کیا پیسے رہ گئے ہیں، لیکن الف کچھ بھی نہیں سنتی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ ڈائریکٹ چاکلیٹ کھول لیتی ہے اور وہ کھاتی ہے کیونکہ اسے بہت سخت بھوک لگی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ اپنی بہن کے بارے میں بھی سوچتی ہے کہ میں کس سے بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتی اور نہ کوئی میری ہیلپ کر سکتا ہے، کیونکہ اس بندے نے اسے مجبور کیا ہوتا ہے کہ اگر تم پولیس کے پاس گئی یا کسی اور کے ساتھ یہ بات ڈسکس کی تو ہم آپ کی بہن کو قتل کر دیں گے۔ تو وہ اپنی بہن کے لیے بہت ہی پریشان ہوتی ہے اور بہت ہی روتی ہے۔ پھر وہ اپنے شاپ پہ آ جاتی ہے، دراصل یہ الف کے فادر کی ڈائمنڈ کی شاپ تھی جو اس نے الف کے نام پہ کی تھی۔ پھر الف اس شاپ پہ آ جاتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ شاید مجھے کچھ یہاں پہ کچھ مل جائے جس کی وجہ سے میں وہ ڈائمنڈ تک پہنچ سکوں جو یہ بندے مجھ سے چاہتے ہیں۔ تو وہ وہاں پہ ڈور کھول لیتی ہے، دراصل ڈور جو ہوتی ہے اس کا پاسورڈ ہوتا ہے۔ پھر وہ الف وہاں پہ پاسورڈ دے کے انٹر ہو جاتی ہے۔ جسے ہی وہ وہاں شاپ پہ انٹر ہو جاتی ہے، اس کو اپنے فادر کی یادیں تازہ کروا دیتی ہے اور وہ اسے یاد آ جاتا ہے جب اس کے فادر اس کو پہلی بار اس شاپ پہ لے کے آئے تھے اور اس کو کہا تھا کہ آنکھیں بند کر دو، میں تمہیں کچھ سرپرائز دینے والا ہوں۔ جیسے ہی الف آنکھیں کھول لیتی ہے تو اس کے فادر اس کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ میری نیو شاپ ہے اور اس کی آنر تم ہو، یہاں پہ تم اسے رن کرو گی۔ الف بہت خوش ہوتی ہے اور اسے دیکھ کے کہتی ہے کہ فادر ریئلی کیا یہ میری نام پہ ہے؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ ہاں میری بیٹی، یہ آپ کے نام پہ ہے، میں سوچ رہا تھا کہ جہاں پہ میرا ہوم ٹاؤن ہے وہاں پہ میری بیٹی ہی میرے ڈائمنڈ کے بزنس کو رن کرے، اور مجھے یقین ہے کہ تم یہ کام بہت اچھے سے کرو گے۔ الف یہ دیکھ کے بہت ہی خوش ہوتی ہے اور وہ اپنے فادر سے کہتی ہے کہ یقیناً میں آپ کے بھروسے پر پوری اتروں گی اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے بزنس کو آگے لے کے جائیں گے۔ تو اس کے فادر سے کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی توقع تھی، تو وہ اس کو گلے لگا کے مل لیتی ہے۔ الف جب فلیش بیک پہ چلی جاتی ہے تو ایک اسمائل کر لیتی ہے، لیکن اسے یاد آ جاتا ہے کہ اب ہمارے فادر ہمارے پاس نہیں رہے، تو بہت ہی غمزدہ ہوتی ہے۔ اتنے میں عمر کے فرینڈ آ جاتے ہیں اور عمر سے کہتا ہے کہ آپ دونوں میرے ساتھ جائیں گے؟ تو وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے؟ وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ دونوں میرے پیچھے آؤ، پھر میں بتاتا ہوں کہ کہاں جانا ہے۔ یہاں پہ الف باکسز کھولتی ہیں، دراصل وہ باکسز میں ڈائمنڈ دیکھتی ہے کہ دراصل ہمیں کچھ ڈائمنڈ اگر مل جائے اور وہ اس بندے کو میں دے دوں تاکہ میری بہن کو چھوڑ دیں اور وہ اسے کچھ نہ کرے۔ اتنے میں عمر اور اس کے فرینڈ آ جاتے ہیں شاپ پہ اور وہ آنے کی وجہ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی اندر ہے۔ اتنے میں الف جب ان کی آواز سن لیتی ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ کیسے آئے؟ وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہیں ہماری ضرورت ہے۔ الف اسے کہتی ہے کہ مجھے آپ لوگ کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ وہ اس سے کہتے ہیں عمر کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ تم کوئی مصیبت میں ہو، اس لیے ہم آئے ہیں۔
یہ میری فرینڈ ہے اور یہ پولیس آفیسر ہے اور یہ بہت ہی اچھے سے تمہاری ہیلپ کر سکتی ہے، تم اس سے ڈسکس کر سکتی ہو۔ ایلف اسے کہتی ہے کہ میں نے کیا ڈسکس کرنا ہے۔ ایلف کا دل تو کرتا ہے کہ میں اس سے ہیلپ لوں، لیکن اسے اس بندے کی باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ اس نے اسے کہا ہوتا ہے کہ اگر تم پولیس کے پاس گئی تو تمہاری بہن کا حشر نشر ہم کر دیں گے۔ تو ایلف اسے کہتی ہے عمر کی بات کو، تاکہ عمر کے دھیان بٹے، اسے کہتی ہے کہ آپ کو میں نے کس کیا تھا، وہ میرے دراصل اپنے بوائے فرینڈ کو جلس کروانے کے لیے، کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ میں اس کو تھوڑا جلس کرواؤں، اس لیے میں نے تمہیں کس کیا تھا۔ اگر تم کچھ اور سمجھ رہے ہو تو یہ تمہاری بڑی غلط فہمی ہے۔ عمر سے کہتے ہیں کیا تم سچ میں ایسے بول رہی ہو، کیا تم نے سچ میں ایسے کیا تھا، تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ عمر سے ایلف سے کہتی ہیں ہاں، اور تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے، تم نے اور کیا ایسا ویسا اور کیا سوچ لیا ہے، میرے کہنے کا تو ایسا کوئی مطلب نہیں ہے۔ عمر سے کہتا ہے میں تو سمپل تمہاری ہیلپ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے فرینڈ اسے کہتے ہیں عمر شاید اس کو ہماری ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اس کی فیمیل فرینڈ بھی اسے کہتی ہے عمر ہم اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں، جب اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے تو ہمیں بھی یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں چلو ہم جاتے ہیں۔ عمر اپنے فرینڈ سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم باہر ویٹ کریں گے، جب وہ نکلے گی تب ہم اس کی بات پہ ہم اس کو پیچھا کریں گے۔ یہاں پہ عمر کی فرینڈ جو ہے وہ سرچ کر رہی تھی، کیونکہ دراصل عمر نے اسے کہا ہوتا ہے کہ تم سرچ کر لو۔ کیا ایلف سرچ کر رہی کہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ تو وہ سرچ کر رہی ہوتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایلف کی تو کوئی بھی بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ یہاں کی ایلف کی سسٹر نیلوفر جو ہوتی ہے وہ بیٹی ہوتی ہے چیئر پہ، تو یہ بندہ آ جاتا ہے اور نیلوفر کے قریب، اور اس کے گلے میں جو چین ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے۔ نیلوفر بہت ہی حیرانگی سے اسے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ میرے چین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بندہ اس سے کھینچ لیتا ہے۔ نیلوفر اسے کہتی ہے کائنڈلی مجھے میرا چین واپس کر دے، یہ میرے بابا کی نشانی ہے، لیکن وہ بندہ اسے واپس نہیں کرتا۔ یہاں پہ عمر کی فرینڈ بات کر رہی ہوتی ہے اپنے بوائے فرینڈ سے، وہ کہتی ہے کہ عمر جو کہہ رہا ہے کیا یہ اگر سچ ہے تو ہم اس کی ہیلپ کریں گے۔ دوسری طرف یہاں پہ ایلف لڑکی کے گھر آئی ہوتی ہے جو اس کے فادر کے ساتھ مری ہوتی ہے، اور وہ دراصل وہ سمجھتی ہے کہ شاید اس کے پاس وہ ڈائمنڈ ہو، تو وہ اس کے گھر آ جاتی ہے۔ اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس لڑکی کے لیے فاتحہ کی ہوتی ہے گھر میں۔ اس کی امی کو بلاتی ہے اس کی پڑوسن اور کہتی ہے کہ یہ جو ہے آپ کی بیٹی کی فرینڈ ہے۔ ایلف دراصل اسے جھوٹ میں کہتی ہے کہ میں آپ کی بیٹی کی اسکول کی دوست ہوں۔ اسے کہتی ہے کہ بیٹا آپ یہ چپل پہن لیں اور آپ اندر آ جائیں ہمارے گھر میں، اس کے لیے ہم نے فاتحہ پڑھی ہے، آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ وہ عورت سے کہتی ہے کہ آپ اس کو اندر لے جائیں، اور دوسری طرف عمر جو ہے وہ باہر ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ایلف کہاں یہاں اندر کیسے گئی ہے اور کس مقصد کے لیے گئی ہے۔ دراصل یہ عورت جو ہے آپ نے دیکھ لی، یہ عمر کی بھابھی ہے۔ پھر یہاں پہ سب فاتحہ پڑھتے ہیں، ایلف بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور اس لڑکی کی امی اس سے کہتی ہے ایلف سے کہ آپ ہی میری بیٹی کی دوست ہے اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ آئی ہیں۔ دوسری طرف عمر باہر ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایلف اندر کیوں گئی ہے اور کیا کرنے کے لیے گئی ہے۔ تو وہ بہت ہی الگ الگ کی باتیں سوچ اس کے ذہن میں آتی ہیں، اور یہاں پہ ایلف کی فرینڈ جو ہے وہ اس کی سسٹر سے بات کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ایلف کے لیے اس کو بھڑکا رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ اس کی فرینڈ میں جیلسی آئی ہوتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ ایلف کے فادر نے میرے ساتھ بہت برا کیا، میں نے ہمیشہ ان کے لیے کام کیا لیکن ان لوگوں نے میرے لیے کچھ خاص نہیں کیا۔ ایلف یہاں پہ جانے کے لیے جاتی ہے اس لڑکی کے کمرے میں، لیکن یہ عورت اسے روک لیتی ہے، اسے سویٹ ڈش دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ سب میں ڈسٹریبیوٹ کریں۔ تو ایلف سب کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ عمر کی بھابھی اسے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ تو اس کی فرینڈ تھی، مجھے بتاؤ کہ اس کی زندگی میں کیا تھا، وہ آدمی جو تھا وہ بوڑھا، وہ اس کا سچ میں دوست تھا؟ تو ایلف اس سے ہاتھ چھوڑا کے اسے کہتی ہے کہ آپ مجھے چھوڑو۔ پھر وہ یہاں پہ کمرے میں آتی ہے، سوچتی ہے کہ یہ اسی لڑکی کا روم ہے، لیکن دراصل اس کا یہاں پہ بوڑھا باپ لیٹا ہوتا ہے۔ ایلف اس کو دیکھ کے بہت حیران ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بندہ اسے کہتے ہے کہ ذرا میرے لیے رضائی لے آؤ۔
تو وہاں پہ وہ دیکھتی ہے، وہ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی تو ویل چیئر پہ ہے، مطلب کہ اس کے پاؤں کام نہیں کر رہے۔ تو بہت ہی خفا ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے لیے کمبل نکالتی ہے اور وہ اس آدمی کی ہیلپ کر لیتی ہے۔ تو وہ آدمی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے میری بیٹی جیسی ہی لگتی ہو۔ ایلف اسے کہتی ہے کہ ہاں میں آپ کی بیٹی کی طرح ہی ہوں۔ وہ اسے کہتی ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں، میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی، اور وہ وہاں سے روم سے چلی جاتی ہے۔ وہ وہاں پہ دیکھتی ہے سامنے روم میں اس لڑکی کا گاؤن لگا ہوتا ہے، اسے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہی اس کا روم ہے۔ وہ ڈائریکٹ آ جاتی ہے اور دروازہ بند کر لیتی ہے، اور وہاں پہ اسے ایک باکس ملتا ہے اور وہ باکس اس کے بریسلیٹ سے ہی کھلتا ہے۔ تو وہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے اور اتنے میں وہاں پہ ایک عورت آ جاتی ہے، تو وہ ڈائریکٹ باکس کو اپنے بیگ میں رکھ لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہاں پہ وہ ایلف کو سن لیتی ہے کہ عمر کی دادی اور بھابھی جو ہے وہ لڑکی کی امی سے بات کر رہی ہوتی ہے، تو وہ وہاں سے اس سے مل کے باہر آ جاتی ہے اور وہ باکس نکالتی ہے کھولنے کے لیے کہ وہ دیکھ لے کہ اس میں کیا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی پریشانی کا شکار ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ اپنے کار میں انٹر ہوتی ہے، عمر اس سے چھین لیتا ہے۔ الف اسے کہتی ہے کہ یہ کیا بکواس ہے، تم نے مجھ سے یہ باکس کیوں لیا؟ عمر سے کہتا ہے مجھے تم بتاؤ کہ اس باکس میں ایسا کیا ہے کہ تم اس کو لینے کے لیے یہاں پہ آئی ہو۔ الف اسے کہتی ہے کچھ بھی ایسا خاص نہیں ہے، مجھے میرا باکس واپس دو، تم نے اس کو کیوں لیا؟ عمر اسے کہتا ہے کہ تمہارا باکس، یہ کیسی بات کر رہی ہو، گھر سے لے کے آئی ہو اور کہہ رہی ہو کہ میرا باکس، مجھے حقیقت بتاؤ ورنہ میں تمہیں یہ باکس ریٹرن کر کے نہیں دوں گا۔ الف اسے کہتی ہے کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو، مجھے میرا باکس واپس دے دو۔ عمر اس سے وہاں سے جاتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے ساری بات بتاؤ کہ کیا معاجرہ ہے، تبھی میں آپ کو دوں گا۔ الف اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی اور نہ میں بتاؤں گی، کیونکہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ عمر سے کہتا ہے کہ اچھا اگر کوئی ایسی بات ہے نہیں تو میں آپ کو یہ باکس بھی نہیں دوں گا۔ الف اسے کہتی ہے بکواس بند کرو اور مجھے میرا باکس واپس دو۔ امید ہے آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آئے گا، سو ڈو لائک شیئر سبسکرائب، تھینک یو سو مچ۔